बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये जो गैर मुल्की ख़वातीन का रेप किया गया और बहुत बेईमाना अंदाज में उनके साथ जुल्म किया गया, मैं आपको बताऊं, इसमें एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। यह खबर इस केस की भी बहुत बड़ी खबर है और एक सोर्स का यह दावा है कि यह रजा डार के लिए भी बहुत बड़ी खबर है। क्यों? इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। यह तमाम तर सूरत हाल मैं आपके सामने रखूंगा और उसके अलावा इस वीडियो में हम अहम तरीन मौज़ूआत की बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट, सबसे पहले तारिक मतीन 2.0 सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यहां पर भी, इस चैनल पर भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन पे टैप करने के बाद ऑल वहां टैप कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और अब इस वीडियो के मौज़ूआत की जानिब आ जाइए। देखिए, आज एस्टैब्लिशमेंट को एक बड़ी शिकस्त हुई है। यह शिकस्त हुई जो कराची बार एसोसिएशन का इलेक्शन है उसमें। यहां ज़िया लंजार, सिंध के वजीर दाखिला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, उनका हिमायत याफ्ता ग्रुप, लेकिन आमिर नवाज वड़ाइच, अरशद शर कामयाब हुए। शिकस्त हुई जो हुकूमत का हिमायत याफ्ता ग्रुप था, एस्टैब्लिशमेंट का हिमायत याफ्ता ग्रुप था, उस ग्रुप को शिकस्त हुई। और यह बहुत बड़ी शिकस्त है एस्टैब्लिशमेंट की और जो ज़िया लंजार का हिमायत याफ्ता ग्रुप है उसकी। क्यों? क्योंकि देखिए, आमिर नवाज वड़ाइच के साथ और उनके साथियों के साथ गुज़श्ता कुछ अरसे में क्या हुआ है, उसके बाद यह शिकस्त आपको नजर आएगा कि कितनी बड़ी शिकस्त है एस्टैब्लिशमेंट की। आमिर नवाज वड़ाइच जो है वो इससे पहले भी इस ओहदे पर कामयाब हुए हैं और उनके बारे में अब आप गिनते जाइए कि आपके सामने चीजें कैसे आती हैं। यह कहा गया कि आमिर नवाज वड़ाइच तो पहले भी जाली वोटों के जरिए जीता है, अब की बार भी जीत सकता है, तो ईवीएम पे इलेक्शन कराएंगे। और कुछ लोग निकाले गए और कहा गया कि अब जीत के दिखाओ, तो आमिर नवाज वड़ाइच जीत गया। यह बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरा, हमारे यहां प्लान था वो नहरों वगैरह का, पानी की तकसीम का, तो सिंध में काश्तकार, आबादकार, उसके अलावा जो सिंध में पीर साहब पगाड़ा की जमात है, वो जमात, दीगर कुछ ताकतें, ये सब मिलकर रुकावट बने, वुकला रुकावट बने। और फिर वुकला ने जो सिंध पंजाब बॉर्डर है वहां पर मुजाहिरा किया, आमिर नवाज वड़ाइच ने मुजाहिरा किया, टिका के मुजाहिरा किया और रोक दिया। यह कामयाबी है। और यह भी गैर सियासी ताकतों का प्लान था, वहां पर फिर शिकस्त हुई। फिर उसके बाद देखिए, आमिर नवाज वड़ाइच पर अटैक हुआ और मारा पीटा गया। बाद में किसी ने बताया कि इनको कुछ ऐसे लोगों ने मारा जिनको कोई नहीं जानता, तो यह तक हुआ और आमिर नवाज वड़ाइच जीत गए। यह बहुत बड़ी कामयाबी है, आप गिनते जाएं। फिर उसके बाद कुछ 5 से 6 बार यह इलेक्शन जो है यह मुलतवी हुआ, बार बार यहां पर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। एक बार तो इसके जो इलेक्शन करवाने वाले ऑफिसर थे उनको सब कुछ तय हो गया, सुबह वोटिंग का अमल होना था, उनको रात को हार्ट अटैक हो गया और फिर उसके बाद इलेक्शन मुलतवी हो गया। 7 महीने की ताखीर से हुआ और उसके बावजूद भी यह कामयाबी हासिल कर ली। तो यह बहुत बड़ी कामयाबी है। जिस तरह से इस कामयाबी को सेलिब्रेट किया गया, इसके विजुअल्स आए, तो यह बहुत बड़ी कामयाबी है। और यह कामयाबी वुकला ने हासिल की है। वुकला तहरीक की हमारे यहां गुज़श्ता कुछ अरसे में बार बार बात हुई और यह कहा गया कि हामिद खान साहब हों, दीगर बड़े बड़े नाम हों, वो सब अपनी कोशिश कर चुके, लेकिन अब की बार वुकला तहरीक, जैसे पहले लाहौर उसका मरकजी शहर था, अब की बार कराची उसका मरकजी शहर होगा। पहले आपके सामने एतजाज अहसन साहब थे, हामिद खान साहब थे, अली अहमद कुर्द साहब थे। अली अहमद कुर्द साहब अब भी मौजूद हैं, हामिद खान साहब अब भी मौजूद हैं, एतजाज अहसन साहब भी अब भी मौजूद हैं। लेकिन अब की बार कहा जा रहा है कि मरकजी शहर उसका होगा कराची। हालांकि लाहौर से भी बड़ी तगड़ी और तवाना आवाजें मौजूद हैं। रबिया बाजवा साहिबा हैं, दीगर वुकला हैं। तो ये एक एस्टैब्लिशमेंट की बड़ी शिकस्त। आमिर नवाज वड़ाइच और अरशद शर जनरल सेक्रेटरी की सीट पर कामयाब हुए। एक दूसरा, जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो मुमकिन तौर पर आप ये वीडियो 11:30, पौने 12 के आसपास देख रहे होंगे। तो वो तारीख आ चुकी, वो दिन आ चुका जो जियो न्यूज पर पाबंदी का आखिरी दिन है, 15 दिन का। पैमरा ने पाबंदी लगाई, जियो न्यूज ने उससे पहले कहा कि हम जो है
وہ خود معافی مانگ لیتے ہیں، ہم نے خود یہ اقدامات کر لیے، لیکن پیمرا نے بہرحال پابندی لگا دی۔ جیو نے پھر از خود یہ بتایا کہ ہم نے اپنا جو چینل ہے وہ یوٹیوب پر بھی بند کر دیا ہے۔ جیو نے پہلی معافی مانگی، اس معافی کا بڑا مذاق اڑا، جیو نے دوسری معافی مانگی، جیو نے تیسری معافی مانگی۔ تیسری معافی اب بھی جیو نیوز کے فیس بک پر، ٹویٹر پر پنڈ موجود ہے، سب سے اوپر موجود ہے۔ تو اس کے بعد کیا آج یہ آخری دن ہوگا اور پیڑ سے جیو آپ کے سامنے کھل جائے گا، یہ سوال ہے۔ اب دیکھیے اس معاملے میں ہوا کیا۔ جیو پر 10 محرم الحرام کو کچھ ایسا چلا جو مذہبی شخصیات نے کہا، لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں کہا کہ کسی صورت نہیں چلنا چاہیے تھا۔ ایک اس کے بعد اس پر ریئیکشن آنا شروع ہوا۔ جب ریئیکشن آنا شروع ہوا تو جیو نے از خود اس کو ڈیلیٹ کر دیا، یہ بتایا، معافی وغیرہ مانگ لی، لیکن تب تک ہمارے سامنے مقتدر مذہبی شخصیات اس پر ریئیکشن دے چکی تھی، پھر پیمرا نے بھی اس کا نوٹس لے لیا۔ اب جیو نے جب تیسری معافی مانگ لی تو ہمیں ایک چیز نظر آئی کہ جیو کے حق میں مذہبی شخصیات کی آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں، جیو کے حق میں بولنا شروع کیا۔ جیسے مولانا کوکب نورانی اکاڑوی صاحب ہیں، انہوں نے جیو کے حق میں بات کی اور کہا کہ جیو کی معافی، ایک تو یہ نادانستہ عمل تھا، معافی قبول کر لینی چاہیے۔ ابتسام الہی ظہیر صاحب، علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب جو ہیں، انہوں نے جیو کے حق میں اب بات کی اور کہا کہ غلطی بڑی تھی، معافی مانگ لی ہے، موقع ملنا چاہیے جیو کو۔ جیو کے خلاف جو ابتدائی سخت ترین ریئیکشن آیا تھا وہ ہشام الہی ظہیر اور ابتسام الہی ظہیر صاحبان کا ہی آیا تھا۔ حنیف قریشی صاحب نے بڑا شدید ریئیکٹ کیا تھا جب جیو کا یہ عمل انجام دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد حنیف قریشی صاحب نے بھی جیو کے حق میں بات کی اور کہا کہ اب جانے دینا چاہیے۔ مفتی طارق مسعود صاحب سوشل میڈیا پر بہت ہی بڑی تعداد میں ان کی فالوئنگ ہے، اس کے علاوہ بھی انہیں بڑا پسند کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی کہا کہ جو معافی کے لوازمات ہوتے ہیں وہ پورے ہو چکے، جیو کو معافی مل جانی چاہیے، یہ ان کی بھی رائے سامنے آئی۔ تو جیو کے حق میں بڑی رائے عامہ آ گئی ہے مقتدر مذہبی شخصیات کی۔ لیکن اب بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو پوچھ رہا ہے کہ یہ جو گستاخی کی گئی، اچھا میں اپنی رائے بھی آپ کے سامنے ابھی رکھوں گا، میں نے پہلے بھی رکھی، ابھی بھی رکھوں گا، یہ جو گستاخی کی گئی کیا یہ معاف کر دی جائے؟ جیسے خیبر پختونخوا اسمبلی میں ان کے وزیر برائے مذہبی امور ہیں مولانا عدنان قادری صاحب، انہوں نے تقریر کی اور تقریر کرتے انہوں نے کہا کہ نہیں، کسی صورت معافی نہیں ملنی چاہیے، جیو پر مکمل پابندی لگ جانی چاہیے، کوئی معافی نہیں، یہ بات ہو رہی ہے۔ تو جیو کے خلاف بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، سوشل میڈیا پر بہت اٹھی ہیں اور اب بھی اٹھ رہی ہیں۔ ہونا کیا چاہیے یہ بحث چل رہی ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاں 9 مئی ہوا اور کہا گیا کہ یہ مقدمہ عوام کا ہے، یہ مقدمہ پاکستان کا ہے، یہ فوج کا مقدمہ نہیں ہے، یہ پاکستان پر حملہ ہے، یہ پاکستان کی فوج پر حملہ ہے، ادارے پر حملہ ہے، کیسے برداشت کیا جائے؟ اچھا پاکستان تحریک انصاف والوں نے تو معافی بھی نہیں مانگی۔ اظہار افسوس عمران خان صاحب نے کہا کہ غلط ہوا لیکن مشروط ہوا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ اس کی تفتیش کی جائے، عدالت کرے، سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائے، نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ذمہ داران کا تعین کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس طرح کا ریئیکشن دیا اور پاکستان تحریک انصاف کی بعض شخصیات نے اس پر اظہار افسوس اور معافی بھی مانگ لی، لیکن عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف ان کی جانب سے معافی نہیں مانگی گئی۔ اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ وہ تو فوج کے خلاف تھا، یہ تو توہین مذہب کا معاملہ ہے، بعض لوگ یہ سوال کر رہے ہیں، تو جیو کو کیسے جانے دیا جائے؟ یہ سوال ہے اور سوال بڑا ہے، ویلڈ سوال ہے۔ میری ذاتی طور پر رائے کیا ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، میں اب دوبارہ عرض کرتا ہوں آپ سے، جیو کے ملازمین کی پورے ملک میں، دنیا بھر میں ملازمین کی تعداد، جیو کی بھی، جنگ گروپ کی، یعنی کہ جنگ کی، دا نیوز کی، ان کے میگزینز کی، تمام کے ملازمین کی تعداد، وہ اگر آپ لے لیجئے تو کوئی 4000 کے آس پاس کی بات ہو رہی ہے، ڈائریکٹ، انڈائریکٹ، اور پھر انڈائریکٹلی ان سے وابستہ تعداد جو ان کے وینڈرز ہیں، ان سے ڈیل کرتے ہیں مختلف معاملات میں، ان کی تعداد کو آپ لے لیجئے تو یہ تعداد ہزاروں میں پہنچ جاتی ہے، بہت بڑی تعداد ہے۔ تو ہزاروں لوگوں کے گھر افیکٹ ہوں، ان کے چولہے افیکٹ ہوں، ان کا جو روزی روٹی کا معاملہ ہے وہ افیکٹ ہو، تو اس لیے جیو نیوز کی معافی قبول کر لینی چاہیے۔ میں مذہب والے معاملے پر جا کر رائے نہیں دے رہا،
حمایت میں، مخالفت میں اس معاملے پر رائے نہیں دے رہا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا گھر، ان کا چولہا افیکٹ ہو رہا ہے، تو معافی اس لیے ایکسیپٹ ہو جانی چاہیے، جیو کو کھل جانا چاہیے، وگرنہ غلطی بہت بڑی ہے، اس غلطی پر سزا ملتی ہے، اور ابھی تک جیو نیوز کو جو 15 روز کی سزا ہے، اس سزا کو ایک عام آدمی بہت کم قرار دے رہا ہے۔ میں نے بہرحال آپ کے سامنے اپنی رائے رکھی۔ کیا جیو اس کے بعد کھل جائے گا؟ تو پیمرا کی کاؤنسل آف کمپلینٹس نے اسلامی نظریاتی کاؤنسل کو معاملہ بھیجا تھا، ان کی طرف سے کچھ نہیں آیا۔ جو پابندی ہے وہ اتوار اور پیر کی درمیانی رات، یعنی جب اتوار کو رات 11:59 12 کو ٹچ کریں گے پیر، تو جیو نیوز واپس کھل سکتا ہے، پابندی اتنی تھی۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے، میری جیو میں جن دوستوں سے بات ہوئی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ویٹ کریں گے، جو اسلامی نظریاتی کاؤنسل کی سفارش والا معاملہ ہے یہ آ جائے، معاملہ حساس ہے تو اس کا ویٹ کریں گے، اس کے بعد جیو نیوز کھل سکتا ہے۔ جیو کے اندر بھی کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ جو پابندی لگی تھی وہ لگ گئی اور گزر گئے وہ دن، ان دنوں میں ایک مالی نقصان برداشت کرنا پڑا اور سزا کے طور پر برداشت کیا تو ٹھیک ہے، اب کھول دینا چاہیے، یعنی ہمیں 12 بجنے پر اپنی نشریات کو آن کر دینا چاہیے یا نہیں، ابھی جیو کے اندر بھی بحث جاری ہے۔ آخری چیز اس ویڈیو کی اور سب سے بڑی خبر، دیکھیے رضا ڈار والا معاملہ، یہ جو غیر ملکی خواتین جن کا یہاں پر ریپ کیا گیا، جن کے ساتھ بہت بے ایمانہ تشدد کیا گیا، ظلم کیا گیا، ان کے معاملے میں آپ کے سامنے عدالت میں پیش ہوتے ہیں 5 لوگ ایک، 3 لوگ ایک، تو یہ جو پیشیاں الگ الگ ہیں، بلکہ 5 بھی نہیں، 4 لوگ ایک، 3 لوگ ایک، اور وحید کو پیش نہیں کیا گیا۔ تو یہ جو پیشیاں الگ الگ ہیں، اس کی وجہ یہ کہ مزید گرفتاریاں ہوئی تھیں۔ اب اس میں جو بعد میں پیش کیے گئے تھے کینٹ کچہری میں لوگ، ان کا ریمانڈ 5 روزہ مکمل ہونے کے بعد انہیں بھی کینٹ کچہری میں پیش کیا گیا، اور کینٹ کچہری میں پیش کیا گیا اظہر محمود صاحب کی عدالت میں، اور یہاں پر ان کا مزید 5 روز کا ریمانڈ ہو گیا ہے۔ کون کون پیش کیا گیا؟ رضوان، ناصر، نواز، یہ 3 لوگ وہاں پر پیش کیے گئے۔ نواز ان میں سب سے بڑی عمر کا آدمی ہے، اور ساتھ میں یہ بتایا گیا کہ ریکوری ہوئی ہے۔ کیا ریکوری ہوئی ہے؟ ایک واچ یعنی کہ گھڑی اور ایک انگوٹھی ریکور کی گئی ہے ان لوگوں سے۔ مزید تفتیش کرنی ہے اور مزید ریمانڈ دے دیجئے، عدالت نے مزید ریمانڈ دے دیا، یہاں تک کی خبر ہے۔ اس خبر کو رضا ڈار کے لیے میرے سورس کا کہنا ہے کہ میں بہت بڑی خبر قرار دیتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ رضا ڈار کے بارے میں شریف فیملی کا اور بعض صحافیوں کا بنایا ہوا بیانیہ یہ ہے کہ رضا ڈار تو خود متاثرین میں ہے، وکٹم ہے بیچارہ بچہ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے ریکوری ہونا، کیونکہ وہاں ڈکیت آ گئے تھے، تو ان لوگوں سے ریکوری ہونا ان کو ڈکیت بنائے گا، رضا ڈار کو وکٹم بنائے گا، رضا ڈار وکٹم ہے، اور جب ریکوری ہو گئی ہے کچھ اور چیزیں ہوں گی تو رضا ڈار کے لیے کچھ معاملہ بہتر ہوگا، اس طرح کی بات کی جا رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا ان لڑکیوں نے اپنی FIR میں رضا کو ملزم نامزد کیا ہے، دوسرا رضا اس گھر میں آزادانہ گھوم پھر رہا تھا۔ تیسری بات، ان لڑکیوں نے یہ کہا ہے کہ رضا پلیڈ وکٹم، یعنی رضا نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ وہ بھی اس جگہ وکٹم ہے، وہ بھی بندی بنا لیا گیا ہے، وہ بھی یرغمالی ہے۔ تو ابھی یہ معاملہ صاف ہونا باقی ہے۔ ہاں، پولیس پہ کچھ دوست کہتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک پریشر ڈال دیا گیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں پولیس نیچرلی انڈر پریشر ہوگی، اتنے بڑے گھر کا بچہ ہے، لیکن بہرحال معاملہ بڑا ہے، چیزیں سامنے آنی چاہیے۔ یہ اس معاملے کی ایک بہت بڑی خبر ہے کہ ریکوری ہوئی ہے ایک انگوٹھی اور ایک عدد واچ کی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔